वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुसर्रत साहिबा, अब तो ये मामला हो गया कि कौन सी सियासी जमात किसके साथ जाएगी, ये तो खैर आगे देखा जाएगा। अभी तो खैर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो हम ये देखा कि इस इंतखाब में जो आज़ाद उम्मीदवार, उनमें ज़्यादा तादाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की है। उसमें से एक के जानिब से नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी किया गया है। 93 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत ली हैं। आप इनका फ्यूचर क्या देख रही हैं? इनके पास क्या ऑप्शन है? और अगर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे तो कैसे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार है, अगर आप कोई भी देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टी है, और अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज उसको हिमायत देती हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और उससे कहती है कि हमारी हिमायत आपके साथ है, तो उसके लिए ये तो नहीं होगा कि हम उस पर कल को कहेंगे जी आप हमारी पार्टी क्यों छोड़ के गए। अगर समझती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो वो जाए, उसके पास ऑप्शंस मौजूद है, अदालत का ऑप्शन भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का मौजूद है, वो जाए और वहाँ पे अपना फैसला लेने की कोशिश करें। मैं नहीं समझती कि वो इनके पाबंद हैं, पीटीआई के पाबंद नहीं। जो वोट है वो तो इमरान खान के नाम पे लिया ना, जो आज़ाद उम्मीदवार जो हिमायत रखते हैं। देखिए तो कैसे जा सकते हैं किसी पार्टी? देखिए, वोट जरूर मिला है, लेकिन ये तो उससे पूछें जो कैंडिडेट है, वो बेहतर बता सकता है कि मैं ऐसा इकदाम क्यों करने जा रहा हूँ ना। और अगर मैं समझती हूँ कि पीटीआई इस पर कोई बात करना चाहती है, तो इदारे मौजूद हैं, इदारों के पास जाए, इदारों का दरवाज़ा खटखटाया जाए और इंसाफ लेने के लिए जाए। और ऐसे लोगों को टिकट दिए क्यों जाते हैं कि वो इधर से उधर हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी मर्जी से जो है ना चले जाएं किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा। अच्छा, किसी और पार्टी में वो जा नहीं सकते? बैरिस्टर गौहर तो कह चुके हैं कि उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर वो आपको क्या लगता है फिर कैसे वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं? क्या किसी और छोटी जमात के साथ पीटीआई मिल सकती है? कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, गौहर साहब कह रहे हैं कि हम किसी और के साथ नहीं, उन्होंने खुद, मैंने कल देख रही थी, इत्तेहाद नहीं, उन्होंने कहा है कि हम एमक्यूएम से बात कर सकते हैं और एमक्यूएम से बात की जा सकती है। मैं नहीं समझती हूँ किसी भी पॉलिटिकल, देखिए आज अगर शहबाज शरीफ साहब अपने वफ्द को लेकर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के लिए तो तमाम लोगों के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। वो अपना वोट मांगने के लिए, मैं समझती हूँ अगर बदतरीन हरीफ है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब, तो उनके पास भी जा सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन उनकी जो ईगो है वो खत्म अगर हो जाए और वो मुफाहमत की तरफ आ जाए, तो मैं समझती हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ सकते हैं और बातचीत की जा सकती है। इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। अगर वो मैं ना मानूं की पॉलिसी जिस तरह से वो 2018 से लेके चल रहे हैं और अब तक उनके जहन में ये होगा, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो उन्हें सियासत आती है। ठीक है, सलमान आबिद साहब, क्या अब भी हमारी जो सियासत का तरीकाकार है वही रिवायती है, मैं ना मानूं और धर्मी और बात नहीं करेंगे? क्या इसी तर्ज पर चल रही है और क्या इसमें तब्दीली का होना अब नागुज़ीर है? देखिए, एक बात तो मैं वजाहत कर दूं मेरी इस बहन की, एक पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी थी, शायद इनको याद नहीं है। जी बिल्कुल याद है। वो पीपल्स पार्टी के टिकट के, हाँ जी अब सुन लेना, पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्ट होके आए थे और फिर आकर उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी ना। पीपल्स फैसल साले याद भी उसमें शामिल थे। देखिए, हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल कल्चर जो है हमेशा से रहा है, ठीक है, ये कोई नया कल्चर नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो होता है जो बुनियादी तौर पर किसी पार्टी का टिकट लेकर नहीं आता। ये जितने आज़ाद जिन्होंने जिनकी बात की जा रही है ना, पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार, जरा इनके जो नॉमिनेशन पेपर है ना जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाए हुए हैं, उसमें उन्होंने खाने में लिखा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। वो तो बाद में उनको बल्ले का निशान नहीं मिला ना, उनके कागजों में यही लिखा हुआ वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोग भी पार्टियां बदल छोड़ गए, पीएमएलएन के भी छोड़ गए, पीटीआई के भी छोड़ जाएंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन इस रिवायत से क्या हम सियासत और जमहूरियत की कोई खिदमत करेंगे? क्या हम मामलात को अफाम तफहीम के साथ लेके जाएंगे जो भी पहले फेज में सब दोस्तों ने बातें की हैं? इसका मतलब है हम सियासत में तलखी पैदा करेंगे। अभी जिस एमएनए की बात कर रही है ना वसीम कादर साहब की कि वो पीएमएलएन में ज्वाइन कर बैठे हैं, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं वो दो दिन से गिरफ्तार थे, पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी के बाद जो है गिरफ्तारी के बाद वो सामने आए हैं और उन्होंने पीएमएलएन को ज्वाइन किया है।
مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا جب یہ پریس کانفرنسیں کر کے جو ہے نا پارٹیاں چھڑوائی گئی ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جس وقت مسلم لیگ کاف بنی تھی کیسے بنی تھی, پیٹریاٹ کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں. اس لیے یہ کھیل جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں, یہ ماضی سے چلا آ رہا ہے, اور ہمارے ہاں ہر سیاسی جماعت اپنے مفاد کے لیے, ابھی دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کا یہ جملہ کہ جو لوٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تاریخی جملے کہے تھے. تو یہ سیاسی جماعتیں ان لوگوں کو قبول کرتی ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. امیر مقام صاحب جو ہیں وہ جنرل مشرف کی کیبنٹ کا حصہ تھے نا جی, اور پھر کتنے شاندار طریقے سے انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لی ہے کے پی کے کی, اور مہتاب عباسی اور باقی جو پرانے لوگ تھے صابر شاہ وغیرہ ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا پارٹی کے اندر سے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انفارچونیٹلی اپنے ڈیموکریٹک ماڈل بھی اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکی ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. نعیم مسعود صاحب, اگر پی ٹی آئی کے الیکٹڈ جو لوگ ہیں اگر وہ کسی دوسری سیاسی جماعت میں جاتے ہیں تو پھر وہی بات کہ ہمارے سیاسی جو طرز عمل ہے یا سیاسی روایات ہیں وہ کس جانب جا رہی ہیں؟ اپنے پچھلے ایک دو جنگ کالموں میں بھی یہ بات لکھ چکا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو آئین ہے, جو اصل قانون ہے, اس کی طرف نہیں جا رہے. وہ ایک سائنس میں نیوٹن کا تیسرا قانون ہے وہ چل رہا ہے, اور وہ تیسرا قانون کیا ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن. ہمارا المیہ شمائلہ ارشد یہ ہے کہ ہم پیش منظر میں پس منظر کو بھول جاتے ہیں. بھائی اس دن کیا ہوا تھا جس دن قاسم سوری نے اتنا بڑا آئینی میرے خیال میں گناہ کیا تھا, جب عدم اعتماد ہو رہا تھا, ہونے دیتے. پھر آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی اور معیشت کی ہم بات کرتے ہیں تو 2019 میں جب وعدہ کیا تھا پیٹرول کم کرنے کا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا, بجلی کا, پھر انہوں نے کیوں انحراف کیا آئی ایم ایف سے. دیکھیں ہم اب یہ بیگج پیچھے سے اٹھا کے چلے آ رہے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں یار, میں ایک بات بتاؤں, یہ حلف بیان حلفی کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بات نہیں چلتی, قانون پہ چلتی ہے, فیئر ٹرائل پہ چلتی ہے, ڈیو پروسیس پہ چلتی ہے. چلیے میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ ملتان میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. چلیے میں یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں والی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ اس دفعہ دھاندلی بھی اتنی سیگریگیٹڈ تھی, ہر بندہ چڑھ دوڑتا ہے الیکشن کمیشن پہ. میں اچھی طرح جانتا ہوں, کوئی میری دوستی نہیں ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہمارے ہیں سلطان سکندر راجہ, یہ بہت اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں, سسٹم انہیں چلنے نہیں دیتا. پیچھے ہو سکتا ہے وہ کسی گن پوائنٹ پہ, ان کا سیکٹری ڈاکٹر آصف حسین شاہ وہ ایک بہت اچھا بیوروکریٹ ہے جنہوں نے اکیڈمی بھی ٹاپ کی, اور جب یہ سیکرٹری تھے اور جب سیکرٹری ہیں تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان کیا ہو گیا کہ عمران خان کو آپ اب سمپتھی کا ووٹ دے رہے ہیں, ماضی میں کبھی بے نظیر کو سمپتھی کا دے دیا. کبھی تکبر کا مقابلہ جہالت سے ہوتا ہے, کبھی جہالت کا مقابلہ تکبر سے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں, ایک بات ذہن میں رکھیے, میں ہمیشہ میر صاحب کے پروگرام میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں تیسری نسل سے اینٹی نواز شریف سیاست کا حصہ ہوں اینالسٹ ہونے کے علاوہ, لیکن کیا میں ایز این اینالسٹ یہاں بیٹھ کے نواز شریف کے خلاف اپنا ایک بیانیہ گڑھتا رہوں؟ دس از ناٹ ٹرو. تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جب تک, میں پہلے بھی عرض کر چکا, آپ پارٹیوں کو انسٹیٹیوشن نہیں بناتے, آپ تب تک جو کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ اگر خام خواہ نفرت کرنی ہے آپ نے عمران خان سے, خام خواہ نفرت کرنی ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری سے, تو پھر ہم کاہے کے تجزیہ کار ہیں؟ اب بات کو آگے بڑھائیں. الیکشن ہو گیا, اب الیکشن کو کیا فارم 45 سکینڈل میں ایک اسی گیٹ میں کیے رکھنا ہے؟ اگر ہم نے اس کو, اس الیکشن کو نام ہی سکینڈل 45 فارم 45 کر دینا تو بھائی آگے کیسے بڑھیں گے؟ کوئی ایک الیکشن مجھے شفاف تو دے دے. ابھی سلمان عابد بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اصغر خان نے کہا تھا ایک پارٹی میں کہ یار سیاسی پارٹیوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے سیکھ لیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو قابو کیسے کرنا ہے اور الیکشن 70 جیسے دوبارہ نہیں کروانے. اگر آپ نے اسی میں, جہاں میرے ایک بھائی بات کر رہے تھے شمائلہ ارشد, کہ جی اب الیکشن پہ بیٹھے رہے الیکشن پہ, جو الیکشن جو ان پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں, جو اس عوام کو رعایا سمجھتے ہیں, ان کے کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگنی, اور ہم پستے جائیں گے. آگے چلیں, ہمارے پاس 8ویں ترمیم کا خوبصورت تحفہ ہے, ہمارے پاس 1973 کا خوبصورت آئین ہے. کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ چلیں آگے چلیں.
ٹھیک ہے سجاد میر صاحب پتلی تماشا کا کھیل بھی تو ختم کرے نا یار, آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں. کھیل ایسے تو نہیں نا ختم ہوگا کہ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن, آپ کہیں نا بھائی مقتدرہ, آپ کے وہ نواز شریف جس نے 3 جرنیلوں کو واپسی کا راستہ دکھایا, جس نے ایک دفعہ ایکسٹینشن نہیں دی. میں کہتا ہوں, میں نے کہا بھی جیسے اپنی ہسٹری بیان کی, لیکن میں کیسے یہ انکار کر دوں کہ میں نے میاں محمد نواز شریف سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں نہیں دیکھا. اب وہ کیا کرتے ہیں میں نے بھی نہیں. صحیح ہے, سجاد صاحب کا موقف لیتے ہیں. سجاد صاحب, اب جو یہ روایت ہے کہ جیتو کسی جماعت سے جاؤ کسی جماعت میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو عوام ہے جس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کا اعتماد مجروح ہوگا, اس کا بھروسہ کم ہوگا, اور یہ اعتماد کم ہونا کیا آگے جو ملکی سیاست ہے یا آگے جو الیکشنز ہوں گے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینی طور پر ہمیں ایک عجیب و غریب صورتحال میں پھنسے ہوئے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے. اب نعیم مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے چلیں, سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے چلنے سے پہلے آپ یہ کر لیں, نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی, پہلے الیکشنوں کی کریڈیبلٹی ثابت کرنا پڑے گی. چلیں ثابت کر لیں, تو اس عرصے تک کیا کریں؟ یہی حکومت رہے, یہ نگرانوں کی حکومت رہے, یہ ہائیبریڈ حکومت رہے, کیا کریں, کیسے چلیں؟ دیکھیں ہم ایک ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں لیگل رستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. میں لیگل پروسیس کی بات ہی کرتا, نسیم صاحب کو ایسے لگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ انگلینڈ کی جب آپ بات کرتے, میں نے ان کو بتا رہا تھا کہ انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. ہم نے نکال دی ہے, باوجود نکالی ہے. ہم اپنے حالات کو انگلینڈ سے زیادہ جانتے ہیں, اور جیسی وہ ڈیموکریسی ہے, میں اگر گنوانا شروع کر دوں ان کی ڈیموکریسی کے اندر, وہاں ہم جنس پرستی پاکستان میں جائز نہیں ہو سکتی. آپ مجھے ڈیموکریسی کا نام لے کے ڈرایا نہ کریں. ڈیموکریسی جو کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر پاکستان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں دنیا میں شاید ہی کبھی ہوئے ہو. ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. بات یہ ہے کہ ہم جس مسئلے میں پھنس گئے ہیں اس سے آگے نکلنے کا راستہ کیا ہے. فوج نے بھی کچھ سبق سیکھا ہوگا, مقتدرہ بھی چھوڑ دیجئے, میں فوج کا استعمال کرتا ہوں, تو پاکستان پہ رول کرتی رہی ہے. پاکستان کی عوام کی جمہوریہ امنگیں کمال کی ہے, جی کمال کی ہے. 40 سال تک مارشل لاؤں کے تحت رہے ہیں اور اف تک نہیں کی ہے. یہ ہے جمہوریہ امنگیں. ٹھیک. ہم نے اپنے ہر ادارے کی, ہر لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں صوبے کے لوگ اتنے باغیرت ہیں, جی انہوں نے انگریز کی بگیاں کھینچی تھی, صحیح, اتنے باغیرت ہیں. ٹھیک. مجھے آپ اس طرح کی باتیں کر کے جذباتیت پیدا نہ کریں. یہ بتائیں کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, اور کیا وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ملک کو آگے لے جا سکیں گے, یا ہم اسی چکر میں گھومتے رہیں گے؟ یہ مسئلہ ہے جس میں غور کرنا چاہیے. عارف صاحب, کیا ہم اسی چکر میں گھومتے رہیں گے یا اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ عارف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عارف چودھری صاحب سے اسی پر ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. عارف چودھری صاحب, بات یہ چل رہی تھی کہ ایک ہی دائرے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم گھومے چلے جا رہے ہیں. پہلے الیکشنز کب ہوں گے یہ بڑا اہم سوال تھا, الیکشنز ہو گئے, اب حکومت کیسی ہوگی, کس کی بنے گی, وزیر اعظم کون ہوگا. یہ مسائل آپ کو کیا لگتا ہے کیوں حل نہیں ہو پا رہے ہیں, اور آگے چل کر آپ کو کیا سیاسی ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی سیاستدان آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مساق جمہوریت کرنا چاہیے جس طرح مساق یعنی معیشت کی بات ہو رہی ہے, اور انہیں کیوں نہیں آپس میں اکٹھے ہو جاتے, کیوں نہیں ایک دوسرے کی بات کو دراصل یہ ہم فکری مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. اور ایک باروزی حقیقت جو اصل میں جس کی وجہ سے پاکستان آج تک دائروں میں سفر کر رہا ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا, وہ ایک ہی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آج ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کے یعنی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو دراصل غلطی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں تو انفیکٹ اس وقت ہم ایک بہت بڑی ایسی بات یعنی مس کنسپشن کا شکار ہوتے ہیں جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر پاکستان کے عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے, چونکہ عوام کے پاس اختیار ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کرے, اور اس کے بعد جو منتخب ہونے والے لوگ ہیں
انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں منتخب نہیں کریں گے پھر، اور اگر ہم غیر جمہوری رویہ اختیار کریں گے تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں، لوگ ہمارے ہاں طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، اور وہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کس طرح ڈیلیور کر رہا ہے اور کس طرح نہیں کر رہا. اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ کون ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور کون ذرا اپنے طور پر اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی گردن اکڑا کے سمجھے یا یوں سمجھے کہ اپنی کچھ حیثیت بنوانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو وہ منتخب نمائندے کے طور پر اسرٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آج بھی اب یہ جو ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ کیوں نہیں ہم اس سے یعنی یہ سمجھتے کہ جی اس وقت یعنی یہ جو الیکشن ہو گیا ہے جیسا بھی ہو گیا ہے اس کے ساتھ چلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ جس طرح کا بھی الیکشن ہوا اور سیدھا سیدھا جس میں جو فراڈ اور جو خرابی جو موجود ہے اس کو اگر ہم یعنی نظر انداز کر دیں تو اس کے بعد تو پھر جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی پورے کے پورے سسٹم کی کہ کس کے ساتھ بات کی جائے. کون ہے ون ہو ہیز ٹو کال دی شاٹس. یعنی یہ جو کالنگ شاٹس والی بات تھی، اسی کے لیے ہم نے اتنا سفر کیا، اسی کے لیے لوگ جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے، مارے کھائے، سب کچھ کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہماری مقتدرہ ہے وہ الیکشن ایسا کرواتی تو چلو کم از کم الیکشن جیسا بھی ہو گیا. اب اگر آگے چلنا ہے تو یہ تو کر دیا جائے. یہ جو فارم 45 جسے آپ کہتے ہیں کہ کیا جی آج فارم 45 پر رک جائے، بھائی یہ فارم 40 کا مطلب یہ 45 کا مطلب ہے الیکشن کا رزلٹ، اور الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ الیکشن فارم 45 ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ جی فارم 40 پہ رک کے، فارم 45 کو آپ اس کی بنیاد پہ آپ نے فارم 47 اور آپ نے نتیجہ دینا ہوتا ہے سرکاری طور پر. تو آج کم از کم یہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق رزلٹ ہی آپ ڈکلیئر کر دیں تاکہ کس کی کتنی سیٹیں ہیں پتہ چل جائے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے عدالتیں یہ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں کہ بھئی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میدان میں ہے بھی اور اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی سمجھ بھی نہیں رہے اور اس کو آپ نے بین بھی نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تضادات ہیں جو کم از کم یہ مقتدرہ کی طرف سے اگر انہیں ہدایات جاری ہو جائے اور انہیں اتنا ان پہ رحم ہو جائے کہ بھئی کوئی بات نہیں، آپ اگر یہ فیصلے کر دیں گے تو آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو اس طرح کی چیزیں اگر طے ہو جائے تو اس کے بعد آپس میں سیاستدان بھی بیٹھ جائیں گے، آپ کا الیکشن کا پروسیس بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اور پاکستان کی سمت بھی درست ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ چیزیں، ورنہ آپ دیکھیں ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو شخص الیکشن نہ جیتے وہ آ کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اتنا دیتے، ہمارے پاس اتنا مینڈیٹ ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے حکومت بنا سکتے، لیکن اب چونکہ ہمیں نہیں اتنا ملا تو اب وہ کس بنیاد پہ وہ یہ تقریر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اگر یہ پاکستان سے دلچسپی ہے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ بھائی who has to بیل دا کیٹ. تو کم از کم یہ سیاستدان تو نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگ جو جن کا جو بات کرتے ہیں کم از کم ہم سارے مل کے تو یہ بات کریں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں کہ بس بہت ہو گیا. اب اس ملک کو آپ کا اپنا ملک ہے، آپ نے چلانا ہے، آپ بھی زیادہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ اس کو راستے پہ لے آئیں یا پھر اس سے نکل جائے اس پروسیس سے، الیکشن کو چھوڑ دیں اپنا. اور سر وہ ایک جملہ کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے بے وقت اور بے معنی نظر آتا ہے، خاص طور پر ابھی جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں. سجاد صاحب، اگر سیاستدان اپنے ہی جھمیلوں میں پڑے رہیں گے، کیسے حکومت بنے گی، کون کس کے ساتھ ملے گا، کیا کریں گے، اپنے مفادات کو دیکھتے رہیں گے، تو کیا اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ عوام کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، رد عمل تو آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کنٹرول کر بھی لیں، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے اور ہم اس پہ گزارا کرتے رہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم جس صورتحال پہ پہنچے ہیں اس میں دوہرا معاملہ ہے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ ہماری جمہوری قدریں ہیں، ہمارا جمہوری آئیڈیلزم ہے، ہم نے کچھ باتیں سوچی رکھی ہیں، ہم نے پاکستان بناتے ہوئے کچھ باتوں پہ غور کیا تھا، ہم اس پہ آگے چلنا چاہتے ہیں، ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا. 1 سال سے 2 سال سے نہیں، کئی سال سے ہمارا آدھا وقت تو مارشل لاؤ میں گزرا ہے. ایک طرف تو یہ رونا ہے ہم اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس وقت یہ رونا ہے کہ ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بھی، دہشت گردی کے معاملات پر بھی.
ہمارے فورن تعلقات ایسے ہیں کہ کسی پڑوسی کے ساتھ، چین کے ساتھ طرح ایک سڑک جاتی ہے، اس کو بھی پڑوسی کہہ لیجئے، چین کے سوا کسی ملک سے ہمارا تعلق جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ملک کے اندر دہشت گردی کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس سے نکلنے کی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے تمام ملک جو تھے، اب آپ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے الیکشن پروسیس پر. چند دنوں پہلے وہ بالکل خوش تھے. بنگلہ دیش کے بارے میں گولیاں منہ میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. افغانستان میں الیکشن ہوتے تھے، اشرف کرزئی، اس کے کیا نام ہے، کرزئی کے اور اشرف غنی کے، بولتے نہیں تھے. یہ کوئی ہمارے لیے کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کرائسس سے ہمیں کون کیسے کیوں کر باہر نکالتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام سیاستدان اور بلکہ تمام سٹیک ہولڈر، میں سٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تمام سیاستدان بیٹھ جائیں گے تو کوئی 20 بجے کچھ لوگوں کو توڑ لے گا اور توڑ کے قصہ بنا دے گا. اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں اس کا تعلق ایک پارٹی سے ہے، ان کو موقع دیا جائے، تو پھر ان کو موقع دے دیں. یہ حکومت بنا سکتے ہیں، حکومت بنا لے تو حکومت چل جائے گی. وہ آگے پہلے تو بنا ہی نہیں سکتے، پھر اگر بنا لیں تو کیا چل جائے گی. اگر وہ کہیں گے جی ہمارے پاس فارم 45 ہیں، ابھی وہ تو آپ کے پاس ہیں، وہ تو کورٹ میں جائیں گے، پارلیمنٹ پہ جائیں گے، کہیں اور جائیں گے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت بنائیں کیسے، کیوں کر حکومت بنائیں. آپ کہتے ہیں حکومت ہم اس لیے نہیں بنائیں گے کہ معاملہ ہی غلط ہے. جب معاملہ ہی غلط ہے پھر حکومت نہیں بنے گی. اگر الیکشن مشکوک ہیں اور الیکشن جو ہے متنازع ہیں تو پھر حکومت نہیں بنتی. اور جب حکومت نہیں بنتی بات آگے نہیں چلتی. تو اب ایک ایسے مخمصے میں پھنس گئے جس کا کوئی حل جو ہے وہ مل بیٹھ کر ڈھونڈنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. دماغ چکرا کر رہ گیا ہے کہ یہ معاملے حل ہوں گے کیسے. مسرت صاحبہ، جتنے چیلنجز پاکستان کو موجودہ حالات میں درپیش ہیں، دہشت گردی کا ہے، معیشت کا ہے، اقتصادی مسائل بہت سارے ہیں، تو اگر یہی صورتحال رہے گی تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ لیکن جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح سے امیر صاحب کہہ رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا، جب تک مل کر نہیں بیٹھیں گے، جب تک میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا بہتری کی طرف، چاہے معیشت ہے، چاہے ملک ہے، چاہے عوام ہے، وہ نہیں جا سکتی. بیٹھتے تو ہیں لیکن متفق نہیں ہوتے. بیٹھتے تو ہیں، متفق اب دیکھیں، اب یہ وہ وقت ہے، اگر اب متفق نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ بالکل متفق ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے اور تمام ادارے یہ چیز سوچ لیں کہ اب ہمیں اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. ملک اگر بہتر ہوگا ہمارا تو ظاہری سی بات ہے ہم الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. کیا ہم کسی اور ملک میں اس طرح کی آزادانہ آواز نہیں اٹھا سکتے نا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز میں سلمان بھائی کو رسپانس کرنا چاہوں گی. میرے بھائی نے کہا کہ کوئی آزاد ایم این اے ہیں جن کو 2 دن پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی. سلمان بھائی دیکھیں، جو شخص 2 دن کسٹڈی میں نہیں رہ سکا تو وہ کیا عوام کی خواہ خدمت کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں وہ جس سے جا ملے ہیں وہ انہی جماعتوں سے جا کے مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مشکلات برداشت نہیں کرتے اور انہوں نے بھی مشکل برداشت نہیں کی. 2 دن کی کیا تھی، پھر عوام کی کیا خواہ خدمت کریں گے؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ مشکل وقت اگر آئے اور اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں گے یا ہم اس عوام کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے ہمیں منتخب کیا، تو میں کہتی ہوں ان کے اوپر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، کیا عوام کو کچھ ریلیف ملنے کی امید ہے یا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا بس؟ اس پورے کھیل میں اگر کوئی مظلوم طبقہ ہے تو وہ عوام ہے. بالکل. اور پاکستان کی جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اور جو نئی حکومت بنے گی بھی اور جو پہلے بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں، اس میں کس نے عوام کے اوپر فوکس کیا؟ مجھے ذرا بتائیے نا ذرا. اور اگر فوکس کیا ہوتا تو آج عوام کی یہ حالت ہوتی جس حالت پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیے نا، یہ الیکشن ہوا ہے نا، کس کے پاس معیشت کا علاج ہے؟ کس کے پاس سیکیورٹی کا علاج ہے؟ کس کے پاس انسٹیٹیوشن کو ریفارمز کرنے کا علاج ہے؟ کس کے پاس عام آدمی کو روزگار پیدا کرنے کا علاج ہے؟ مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بناؤں گا اور پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. ابھی ہم نے اس سے تجربہ نہیں سیکھا تھا تو نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے وہ 1 کروڑ گھر دوں گا، بنا کے دوں گا، نوکریاں دوں گا شاید. اچھا، اس سے ابھی آگے نہیں چلے تھے تو بلاول صاحب نے اعلان کر دیا 300 یونٹ بجلی میں معاف کروں گا. ادھر سے مریم نے کہہ دیا کہ 200-300 میں بھی معاف کر دوں گی. ادھر سے علیم خان صاحب نے بھی کہہ دیا میں بھی معاف کر دوں گی. مجھے کوئی ایک بجلی کا ایکسپرٹ اور اکنامکس کا ایکسپرٹ لا کے دکھا دیں جو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ ثابت کرے کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی وہ 300 یونٹ کسی کو معاف کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. سوائے جذباتیت کے نعرے، سوائے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی باتیں،
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ذاتی مسئلوں میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں، اور ابھی ہم سب اتفاق کر رہے ہیں کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ بڑی کمزور حکومت بنے گی، اور بڑے محدود اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا، اور بڑے اس کو اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی نا کہ بلیک میلنگ کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کولیشن گورنمنٹیں بنتی ہیں تو وہ جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ وزارتیں وزارتیں لینے کا ہی سارا کھیل ہوتا کیا مجھے بتائیے ذرا. ابھی 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا، بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو بلاول صاحب نے توپوں کا رخ جو ہے وہ اسی شریف خاندان کی طرف کر دیا جن کی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اب جو بھی بات میر صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس عوام کی بھی کچھ حالت کے اوپر رحم کر لیں، اس کا بھی کوئی ایجنڈا لے کر آ جائیں کہ جی ہم نے ان کی کیسے حالت پیدا کرنی ہے. انڈسٹری آپ نے لگانی کوئی نہیں ہے، روزگار پتہ نہیں کہاں سے پیدا کریں گے. میری سمجھ سے تو یہ بات بالکل جسے کہتے ہیں آتی نہیں ہے کہ بغیر انڈسٹری کے روزگار کیسے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نعیم مسعود صاحب، اپنی حکومت کی اتنی الجھنیں ہیں کہ وہ کیا عوام کی مسائل کی جانب توجہ دیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر عوام کو کچھ ریلیف ملنے والا ہے، یا عوام ویسے ہی جیسے پہلے رو دھو رہے تھے آج بھی ویسے ہی رہیں گے الیکشنز ہونے کے بعد بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے پہلے پتہ چلے کہ حکومت کس کی آ رہی ہے. اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو مجھے پتہ ہے 2-3 سیکٹر میں جس طرح انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوگ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کو اب مذاق بنا لیا. میری جنریشن نے تو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، نئی جنریشن کو بنی بنائی مل گئی، انہیں ڈیفرنس کا نہیں پتہ. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کریں گے. اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو میں 1973 کا آئین اور 18ویں ترمیم ہو، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جن 2 پارٹیوں کا میں نے نام لیا ہے یہ کم جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ آ جائیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو حکومت ملتی ہے یا جو ان کے لوگ ہیں ان کو حکومت ملتی ہے تو ان کے پاس بھی کچھ پروگرام ہوں گے. ضروری نہیں کہ ان کا ہر پوسٹر بوائے اسد عمر فیل ہی ہوگا. دیکھیں پہلے حکومت آنے دے، پھر ہمیں آگے چلنے دیں. میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن میں سلمان عابد کو یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ٹرانسمیشن ہے نا آپ کی بجلی کی، جو ٹرانسفارمیشن ہے بجلی کی، اس کو روک لیں. جو آپ گیپکو لیپکو والوں کو اتنی تنخواہیں دیتے ہیں وہ کر لیں، 300 یونٹ معاف ہو سکتا ہے. اب وہ 300 یونٹ نعیم مسعود کو تو معاف نہیں ہوگا نا، نعیم مسعود کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جو غریب ہے ممکن ہے وہاں ہو جائے. جس طرح آپ یونٹ وہاں بھی تو فری یا کم پیسوں پہ دیتے ہیں جہاں پہ آپ انڈسٹریل زون بناتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا A to Z نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جس نے کہا 50,000 نوکریاں دیں گے، جس نے کہا 1 لاکھ گھر بنائے تھے، وہ جھوٹ تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ گیس لائٹنگ ہوتی ہے ایک، اور جسے ہم پوسٹ ٹروتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی جناب جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ جب سچ سامنے آئے تو جھوٹ تو اسلام آباد پہنچ چکا اور سچ ابھی یہاں لاہور ہی رینگ رہا ہو. تو ایسی صورتحال میں آپ پلیز اتنے ہم نیگٹیو نہ ہوں. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا ایٹم بم نہیں بنا تھا؟ کیا آئین نہیں بنے تھے؟ کیا بہتری اس ملک میں نہیں آئی ہے؟ کہنے کو تو کل سیکٹری ایک مجھے اب یاد نہیں رہا کس محکمے کا تھا، وہ سیکٹری کہتے ہیں اپنے وزیر کو امریکہ والے، تو انہوں نے کہا جی مجھے بات اچھی لگی کہ پاکستان میں اگر 3 یا 4 سال بعد الیکشن متواتر کرواتے ہیں تو ایک اچھا ایولیوشنری معاملہ سامنے آ جائے گا. بھئی اس کے لیے آئین سازی کرنی پڑے گی سیکٹری صاحب، لیکن بات درست ہے. آپ الیکشن کو اس کے رزلٹ کو مانتے رہیں. اور ابھی آپ ہی میں سے کسی دوست نے وہ کہا کہ دائروں کے سفر سے باہر نکلیں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان یا نواز شریف فرشتے ہیں. لیکن دیکھیں لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا. یار جب جرنیل آ جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں یونیفارم کے ساتھ، جب عامر آ جاتے ہیں، جب 85 کے الیکشن آتے ہیں، میرے بڑے دوست جو آج کل نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو نہیں مانتے، میں نے خدا کی قسم انہیں پوجا کرتے دیکھا ہے عامروں کی اور ججوں کی. کیا ججوں نے حکومتیں چلانی ہیں؟ کہا جنرلوں نے چلانی ہے؟ پہلے یہاں کانسیپٹ کلیئر کر لیجیے. ٹھیک ہے سر، کیا ہم ان کی حکومتوں کی کارکردگی پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں مسعود صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پہ بات ہو سکتی ہے. 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت، 10 سال شہباز شریف صاحب نے حکومت کی،
اور یہ 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت. اگر میں اس پہ بات کروں تو آپ کہیں گے جی میں سیاستدانوں کے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا پرفارم کیا پیپلز پارٹی نے. اٹھا لیں اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ اٹھا لیں اور بنیادی اعداد و شمار اٹھا لیں. وہ امریکہ کو اٹھا لیں, اس کے قرضے دنیا میں سب سے زیادہ دے رہے. آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں. سر بڑی معذرت کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ایک اور بڑا اہم سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ اگر سیاستدانوں کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو کیا ملک کے حالات بدل سکتے ہیں اور اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. حکومتی سیاستدانوں کی جانب سے جو وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن سے قبل کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا, مفت گھر دیں گے, مفت بجلی دیں گے, روزگار دیں گے, ایک سے ایک وعدے, لیکن عوام کو ملتا کچھ نہیں ہے. اس معاملے پر بحث چل رہی تھی. عارف صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو ایک بحث چل رہی تھی کہ عوام کو کیا ملا ہے اور سیاستدانوں نے عوام کو کیا دیا ہے, اس پر کیا آپ رد عمل دیں گے؟ ہیلو جی عارف صاحب بتائیے گا, کیا کہیں گے آپ جو گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ عوام کو کیا دیا؟ جی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ابھی ایک ہماری بہن نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی, انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا یعنی وہ شخص ہے کہ ایسا جو اہل ہی نہیں اس بات کا لوگوں کی قیادت کا کہ جس پہ 2 دن وہ رہے پولیس حراست میں اور اس کے بعد وہ اپنی وفاداریاں بدل لے. اور ساتھ بات ہو رہی تھی فری ہینڈ دینے کی. بات یہ ہے کہ جس پہ بیتتی ہے نا وہی جانتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پرسن ہیں, آپ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی تشدد کی کارروائیوں کو اور اس طرح لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کر دے کہ جابرانہ امر کی ہم مزاحمت کریں اور اس کی مذمت کریں. ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ظلم سہنے والا ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم سہ سکے. تو ابھی اس میں جو لوگوں کا اس وقت سیاستدانوں کی بات کی جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں 5 سال واقعی صحیح معنوں میں ملے تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس معاملے میں کم نہیں سمجھتا. ہر پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور کرے گی اور اسے پتا ہوگا کہ میں نے لوگوں کے سامنے جانا ہے. اور یہ جو آپ ایجنڈوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑے بڑے ایجنڈے تو اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ غیر حقیقت پسندانہ باتیں کر کے لوگوں کو الیور کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو فری ہینڈ دیا جاتا ہے, جن ملک ہمارے یہاں امریکہ برطانیہ کی بات کی جاتی ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں آپ کے ساتھ انڈیا کی بات کرتا ہوں, میں ایران کی بات کرتا ہوں اور میں ترکی کی بات کرتا ہوں. جہاں فری ہینڈ لوگوں کے پاس ہے, سیاستدانوں کے پاس ہے, تو لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں, لوگ خوشحالی بھی انجوائے کر رہے ہیں اور لوگوں کے یہاں ڈیموکریسی بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آج یہی طے کر لی جائے کہ فریڈم لوگوں کو مل جائے. اور وہ فریڈم کس کو ملنی ہے؟ سیاستدانوں کو, اور وہ انفیکٹ ان لوگوں کو ملنی ہے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں آئین کی روح کے مطابق. تو پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں سے حساب لے سکتے ہیں کہ جناب آپ کو مینڈیٹ ملا. لوگوں کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملتا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمیں اقتدار ملا اس میں انفیکٹ تو ہم نظر آنے والے تو ہم تھے, اقتدار کوئی اور کر رہا تھا, اور جو بڑے فیصلے تھے وہ کوئی اور کر رہا تھا. اور بڑے فیصلے جو جب وہ خود کرنے لگتے ہیں یا اس میں کوئی مداخلت کرتے ہیں تو ان کو جناب باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ باہر نکالنے والا عمل جو ہے یہ ان کے ہاتھوں سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاتھوں سے نکال کے عوام کے ہاتھوں میں دیا جائے. اور یہ آپس میں سیاستدان یہ جو طے کر لے کہ بھئی بات یہ کہ کسی ایک کے ساتھ ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ نہ کیا جائے کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر پیچھے چلے جائے کہ جناب اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. اگر اتنے سالوں سے یہ روا رکھا ہے ہم نے رویہ, تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یا پاکستان ترقی محفوظ کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سیاستدانوں کو احساس دلا دیا جائے اور ان سے جو پیچھے بیٹھے ہیں انہیں یہ باور کرا دینا چاہیے اپنے عمل سے کہ ہم واقعی پالیٹکس میں نہیں ہے اور ہمارا عمل دخل نہیں ہے. صحیح ہے. سجاد صاحب, عوام کو اگر با اختیار بنا دیا جائے تو کیا واقعی ترقی کی راہوں پر پاکستان گامزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک خواب ہے, گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل ہم کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دے دیا جائے. یہ نعرہ چلتا آ رہا ہے ہمارے ہاں, لیکن کیا اختیار دیا جاتا ہے؟ عوام کے نام پر جو اختیار لے لیتا ہے اور لے کے اسمبلی میں چلا جاتا ہے وہ عوام کے مفاد کی نگرانی کرتا ہے یا اپنے مفاد کی نگرانی کرتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو اب پولیٹیشن کی پوری کھیپ ہے یہ چند سال پہلے یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ بڑے دوسرے سیاستدانوں کے اولاد ہیں, بیٹے ہیں, کچھ ہیں جو بھی ہیں, پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے
کہ سن 58 سے پہلے جو ہمارے سیاستدان تھے وہ جیسے بھی تھے، اچھے تھے، برے تھے، ان کے بارے میں 500 الزامات تھے، لیکن کسی ایک کے بارے میں یہ الزام نہیں کہ اس نے کرپشن کی ہو، ایک کے بارے میں معاشی کرپشن کی الزام نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ اس کی 50,000 ایکڑ زمین تھی، اب 500 رہ گئی ہے، لیکن یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے 2% کی ہیرا پھیری کی ہے۔ یہ تو مارشل لا نے پہلے دور میں آ کر، لائسنس کا موسم ہے اور کنونشن کا دور تھا اور اونچ نیچ کا آغاز ہوا، پھر جو شروع ہوا، میں نہیں کہتا کس دور میں کیا ہوا، کس دور میں کتنا آغاز ہوا، لیکن یہ لت لوگوں کو اس دور میں پڑی کہ جب کہ جمہوریت کا ایک چلن جو تھا ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد لوگوں کو جب اس کی لت پڑ گئی ہے تو اب بتائیے نا، اس وقت آپ عوام 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 کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میجورٹی پارٹی کو۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا شاید اچھی نہ لگے، کہ 1,70,72,00,000 کے قریب ووٹ لیے تحریک انصاف کے ہمارے یافتہ لوگوں نے، 1,73,00,000 کے قریب، اور ان کے مخالفوں نے، ان کے اگر ووٹ ملائے جائیں تو ہم نے کیلکولیٹ کیا 4 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ آپ کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ 1,23,00,000 انہوں نے پیپلز پارٹی نون نے لیے ہیں اور 1,17 کے کتنے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں، باقی چھوٹی موٹی جماعتوں نے لیے ہیں، 4 کروڑ انہوں نے لیے ہیں۔ ہمارے ملک میں عوام کا نام لے کر ایک عجیب و غریب ایک ملغوبہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف ریاست کے مفادات کا نام لے کر ہم عجیب و غریب ایک بیانیہ مرتب کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کریں، بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ورنہ رستہ کھوٹا کر رہے ہیں اپنا بھی، عوام کا بھی، اس ملک کا بھی اور سب کا۔ ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، آپ کا تو تعلق بھی سیاسی جماعت سے ہے، یہ سیاستدان کب تک بس عوام کو سہانے خوابی دکھاتے رہیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، اس پر عمل کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز کا میں پہلے رسپانس کر دوں۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم بجلی 300 یونٹ کس طرح فری دے سکتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وعدہ کیا تھا 300 یونٹ کا، وہ سولر کے تھرو کیا تھا کہ سولر کے ذریعے ہم کریں گے، اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا ان قریب جیسے ہم آ جاتے ہیں دوبارہ، چوتھی دفعہ ظاہری بات ہے ہم گورنمنٹ میں آ رہے ہوں گے، تو سولر سسٹم کا ہم یہاں انعقاد انشاءاللہ کرنے جائیں گے تاکہ ہماری عوام اس سے مستفید ہو سکے۔ دیکھیں دوسری بات یہی کہی کہ 20 لاکھ گھر یا 30 لاکھ گھر، سیلاب جب آیا تھا یہاں سندھ کے اندر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ انہیں 20 لاکھ گھر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو کہتی ہوں آپ جا کے وزٹ کیجئے، 5 لاکھ گھر ہم دے چکے ہیں اور 10 لاکھ گھر تقریباً تیار ہیں، وہ انشاءاللہ ان قریب انہیں دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے سکھر کے اندر مزدوروں کو 22,000 گھر ہم نے بنا کے دیے اپنے پچھلے جنور میں، لیکن ہم نے اس کی تشہیر نہیں کی، باقاعدہ بلاول صاحب نے مزدوروں کو چابیاں دی، ان لوگوں کو دی گئی۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعظم اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنتے ہیں تو انہوں نے اپنے اسپیچز میں عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا اٹریکشن کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ 17 وزارتیں ایسی ہیں جن کو ہم ختم کر دیں گے اور وہ پیسہ ہم عوام پہ لگائیں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے، اور انہوں نے دیکھیں جو وعدے انہوں نے کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحب، اگر نیت ہو تو کیا جا سکتا ٹھیک ہے، بالکل نیت کی بات ہے۔ ذرا وقت ہمیں سلمان عابد صاحب مختصر آپ بتائیے گا کہ کیسے حالات کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نیت ہے تو پچھلے 70 سال سے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا نا ہم لوگوں نے، چاہے وہ ہماری فوجی حکومتیں تھیں چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں۔ دیکھیے بات بڑی سادی سی ہے، جو باتیں یہ کر رہی ہیں نا محترمہ، اس کے لیے ایک بڑی سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے۔ یہ لنگڑی لولی حکومت جو اسلام آباد میں بننے جا رہی ہے نا واضح مینڈیٹ کے بغیر، اس سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں، یہ تو بیچاری اپنی بقا کی جنگ لڑے گی وزارتیں بانٹ کے۔ ہو سکتا ہے سلمان بھائی جی تیہ تو ہم نے 70 سال پہلے بھی کیا تھا نا، نتیجہ کیا نکلا؟ چلے آپ کے لیے میں اچھی دعائیں، میرے لیے تو ہمیشہ دعائیں ہیں جی پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن مجھے پتا ہے ہم 5 سال بعد بھی بیٹھ کے یہی ماتم کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نعیم مسعود صاحب حکومت سے کیا توقعات رکھیں جو آگے بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو اچھی توقعات رکھتا ہوں، لیکن آج آپ کا جو حاصل گفتگو ہے میں وہ ایک عرض کروں، جو ابھی فرما رہے تھے سجاد میر صاحب کہ میں اس تناظر میں ایک بات کروں، ہر سسٹم کے میرٹس اور ڈی میرٹس اپنی جگہ، میں کہتا ہوں کہ آپ متناسب نمائندگی کے الیکشن کو اور اس میں ایسی کوئی قانون سازی لائیں جس میں کوئی ووٹ ضائع نہ ہو۔ جو بات یہاں سے نکلی کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ کچھ لاکھ ایک پارٹی نے لیے، باقی پارٹیوں نے کوئی 3 کروڑ
اب دیکھیں ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. اس طرح تو پھر اسی طرح رہے گا. اللہ نہ کرے کہ اس میں بھی جو پارٹی کی طرف سے لسٹ ہو وہ بھی مقتدرہ نہ بنائے. تو سلوشن ہے, آئین جو ہے وہ ایک زندہ دستاویز ہے اور آئین میں چینجز آتی رہنی چاہیے, لیکن آئین سازی کی طرف کو سوچے بھی تو نا. باقی دیکھیں میں اچھے کا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ایک طرف ہم جمہوریت الیکشن مانگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل حالات میں الیکشن ہوئے, الیکشن کو تو کچھ آ ہی نہیں رہا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کس طرح اسمبلیاں پھر صوبائی اسمبلیاں توڑی, اتنی آئینی بحران بھی تھا. مسعود صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ذرا وقت کم ہے, میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نیوز ون پر اس خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں.